नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मौजूद सामीन, फ़दक की हकीकत आपके सामने बयान की जा रही थी। आपके सामने पिछले बयान में जो ये बुखारी की रिवायत पेश करते हैं कि सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा नाराज़ हुई और जनाज़े में शामिल ना होने दिया और वगैरह वगैरह, पूरी बात इसका आपके सामने रद्द हुआ। आज इंशाल्लाह आपके सामने ये वाज़े करेंगे कि अहले बैत सैयदना अली और दूसरी शख्सियात ने फ़दक को किस तरह चलाया, क्योंकि मुखालफिन के नज़दीक ये शख्सियात क्या हैं, एक दलील की हैसियत रखती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इनको अपना मुक़द्दर पेशवा मानते हैं। तो आए हम देखते हैं कि ख़ानदान अहले बैत में से फ़दक के साथ उन्होंने क्या किस तरह चलाया उनको। सबसे पहले आते हैं सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ। सुलैम बिन केस पढ़कर देखें, इन्हीं की किताब है, उसमें वाज़ह लिखा हुआ है सफ़ा 262, 63 और 64 पर कि लौ हमलतुन नास अला तरकिहा व तहवीलिहा, कि सैयदना अली फरमा रहे हैं शिया किताब के मुताबिक कि अगर जो काम अबू बकर उमर ने किए, उस्मान ने किए, अगर मैं लोगों को उन कामों से हटाकर उन काम पर लाऊं जो नबी के दौर में था, यानी जो नौज़बिल्लाह बिदात इन सहाबा ने खुलफा ने की थी, वो उनको मैं ख़त्म करके नबी वाले काम जारी करता, तो क्या होता, लतफ़र्रक़ अन्नी जुंदी हत्ता ला यब्क़ा फ़ी अस्करी गैरी व क़लील मिन शी, तो मेरे सारा लश्कर मुझसे भाग जाता, यहाँ तक कि सिवाय मेरे और मेरे चंद शियों के और कोई नहीं बचता मेरे पास। ठीक है, फिर आगे फरमाते हैं वरदत्तु फ़दक इला वरसति फ़ातिमा लनादन नास मिन अहलिल अस्करी मिम्मन युक़ातिलु मई या अहलल इस्लाम, तो मेरे ही लश्कर के लोग चीख उठते कि ए अहले इस्लाम, ये क्या कर दिया अली ने, ये अली ने क्या कर दिया। तो गया सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी उसी तरह ही फ़दक को चलाया जिस तरह खुलफ़ाए सलासा चलाते आ रहे थे, जिस तरह पहले खुलफ़ा चलाते आ रहे थे, उसी तरह से अली ने इसको फ़दक को चलाया। तो सैयदना अली का अमल भी ये बात साबित कर रहा है कि अगर वो गलत फैसला होता तो खलीफा का काम होता है कि गलत फैसले की इस्लाह करना, गलत फैसले को ख़त्म करना। जिस तरह के नहज बलागा में मौजूद है, जिस तरह के हक़ुल यकीन में इनके आइमा के सिफ़ात मौजूद हैं कि इमाम का मकसद क्या होता है कि गलत को ख़त्म करे और सही को राइज करे। तो अगर सैयदना अली ये ना कर सके तो इमाम और खलीफा किस बात के, जो मनसब इमामत का उनके पास था, अगर उसी में अमल ना कर सके तो इमाम किस बात के। फिर आम शिया में सैयदना अली में क्या फ़र्क रहा, आम शिया में सिर्फ चीखने चिल्लाने में लगा हुआ है, फ़दक गज़ब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ कर नहीं सक रहा। तो सैयदना अली भी इमाम बनकर, खलीफा बनकर, ताकत और क़ुव्वत साथ होकर कुछ नहीं कर पाए, तो क्या फ़र्क आम लोगों में शिया है जो इमाम में। तो सैयदना अली ने भी ये काम नहीं किया, यानी खुलफ़ा की तरीके पर चलाया इनको। ठीक है, अगर वारसों को देना है ज़रूरी होता सैयदना अली देते, लेकिन सैयदना अली का फ़ेल क्या है, नहीं दिया। गोया सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी वही अमल किया जो खुलफ़ा करते आ रहे थे। ठीक है, अगर इस अमल को आप गुनाह और हराम समझते हैं तो यही फतवा आप सैयदना अली पर लगाएं कि उन्होंने भी हराम काम किया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। फ़दक जो है वो किसके पास था, आए देखें हम बुखारी शरीफ किताब अल-मग़ाज़ी उठा के देखें आप, बाब हदीस बनी नज़ीर, उसमें वाज़े देखें क़ाल फ़कानत हाज़िही सदक़तु बियदि अलीइन मनाहा अलीयुन अब्बासन फ़ग़लबहु अलैहा सुम्मा कान बियदि हसन बिन अली सुम्मा बियदि हुसैन बिन अली सुम्मा बियदि अली बिन हुसैन व हसन बिन हसन सुम्मा बियदि ज़ैद बिन अली व ही सदक़तुन रसूलिल्लाहि हक़्क़न। फरमा रहे हैं कि ये जो बाग़ फ़दक था ये किसके पास था, सैयदना अली के इसको संभाल रहे थे, बतौर मीरास नहीं, वारिस नहीं, क्योंकि वो तो वारिस उनके औलाद थी ना, बतौर वारिस नहीं चलाए, सैयदना अली इसको संभाल रहे थे। इस तरह जिस तरह नबी इसको चलाते थे ना कि बतौर मुतवल्ली के, उस तरह से अली इसको संभालते थे। उसके बाद सैयदना अली ने जो है अब्बास को मना कर दिया, उनको नहीं दिया, खुद सैयदना अली ने संभाला इसको। उसके बाद सैयदना अली के बाद क्या हो गया, हसन बिन अली, सैयदना अली के बेटे हसन बिन अली ने उसको संभाला, फिर उसको चलाया। फिर उनके बाद क्या, सैयदना हुसैन बिन अली, सैयदना अली के दूसरे बेटे हुसैन ने चलाया। मीरास नहीं थी, अगर मीरास होती तकसीम होती, हुसैन का अलग हिस्सा, हसन का अलग हिस्सा, अली का अलग हिस्सा और जो है वो उनकी बेटियों का अलग हिस्सा, ऐसा नहीं हुआ। ये बतौर मुतवल्ली के संभालने के चला रहे हैं। ठीक है, हसन के बाद कौन, बेली अली बिन हुसैन, अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुलआबिदीन के पास चला गया, वह हसन बिन हसन और हसन बिन हसन के पास, ये दोनों इसको संभाल रहे थे। दूसरी औलाद तकसीम नहीं हुई, क्योंकि अगर तकसीम होती तो सारे औलाद का हकदार था ना, सारे औलाद हकदार है, सबको मिलता। सैयदना हसन के सारे बेटे, सैयदना हुसैन के सारे बेटे, उनको नहीं मिला, सिर्फ ज़ैनुलआबिदीन और हसन बिन हसन संभाल रहे हैं उसको। फिर आगे चलें, सुम्मा बियदि ज़ैद बिन अली, उसके बाद ज़ैद बिन अली जो इमाम ज़ैनुलआबिदीन के बेटे थे, ज़ैद शहीद रहे मौला, उन्होंने संभाला इसको। ठीक है, फिर क्या है, ये इस तरह चलता रहा सिलसिला। तो ये अहले बैत के ख़ानदान के नज़दीक भी ये मिल्कियत नहीं थी,
یہ آپ دیکھیں ان کا یہ عمل ثابت ہو رہا ہے کہ ملکیت ہوتی تو تقسیم ہوتی اولاد میں، بیٹیوں بیٹوں میں، لیکن تقسیم نہیں ہوئی، جو ثابت ہوا کہ یہ ملکیت کے طور پہ اہل بیت میں نے اس کو نہیں سمجھا۔ پھر آگے چلیں، زید بن علی جو سیدنا حسین کے پوتے ہیں، سیدنا حسین کے پوتے ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، ان کا ذرا قول دیکھیں آپ۔ سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 6 صفحہ 493، باب بیان مصرف اربعۃ اخماس الفی، واضح لکھا ہوا ہے کہ قال زید بن علی بن الحسین اما انا لو كنت مکان ابی بکر لحکمت بمثل ما حکم بی ابو بکر فی فتح، کہ ابو بکر کے مکان پر اگر میں ہوتا نا تو جس طرح ابو بکر نے فیصلہ کیا میں بھی اسی طرح ہی فتح پر فیصلہ کرتا۔ اہل بیت کے خاندان کے چشم و چراغ زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب واضح کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جگہ بتا ابو بکر صدیق کی وہی کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا۔ تو الحمدللہ یہ زید بن علی کا قول ہے اور اس پہ ذرا بھی کوئی نہیں کر سکتا انشاءاللہ، اس کو ہمت کر کے دکھایا جائے اس پہ۔ پھر آگے چلیں، یہی زید بن علی سیر انعام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ 390 واضح لکھا ہوا ہے کہ جاءت رافضۃ زیدا فقالوا تبرأ من ابی بکر و عمر حتی ننصرک، رافضی سیدنا حضرت زید کے پاس آئے، انہی کے پاس، زید شہید کے پاس، کہ تم ابو بکر اور عمر سے برات ظاہر کرو، ان سے بیزاری ظاہر کرو ابو بکر عمر سے، تو کیا ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو حضرت زید نے کیا جواب دیا؟ قال بل اتولاہما، نہیں بلکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں ابو بکر عمر سے۔ پھر کیا؟ قالوا اذن نرفضک، تو پھر ہم شیعوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ فمن سم قیل لهم الرافضۃ، پھر اسی کے بعد ان کو رافضی کہا گیا کہ زید بن علی کا ساتھ نہیں دیا، کیوں کہ وہ ابو بکر عمر سے پیار کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اسی لیے رافضی نے چھوڑ دیا، شیعوں نے چھوڑ دیا تو ان کا نام رافضی پڑ گیا۔ تو یہ ہے رافضی کی وجہ اور زید بن علی کا ابو بکر عمر سے محبت کا ثبوت، ٹھیک ہے۔ پھر آگے یہی صفحہ دیکھیں آپ، لکھا ہوا ہے ان زید بن علی قال کان ابو بکر رضی اللہ عنہ امام الشاکرین ثم تلا وسيجزي الله الشاکرین ثم قال البراءۃ من ابی بکر هي البراءۃ من علی، کہتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے وہ شاکرین کے امام تھے، جو شکر گزار ہیں ان کے امام کون تھے؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، پھر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے جو بیزاری اختیار کرے گویا وہ علی سے بیزار ہے، ابو بکر سے بیزاری علی سے بیزاری ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ زید بن علی بن حسین بن علی، سیدنا حسین کے پوتے فرما رہے ہیں، خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاندان اہل بیت تھا اور فتح کا معاملہ تھا۔ اب آئے چلیں گے فتح کا معاملے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کی میراث کی طرف، کہ نبی کی میراث کتنی ہے اور شیعوں نے حضرت فاطمہ کی کیا تصویر پیش کی ہے فتح کے معاملے میں۔ آئے ہم پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کتنی تھی، کتنی پراپرٹی تھی، ذرا آئے ہم دیکھیں امام کے قول سے۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یورث دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا ولیدۃ ولا شاۃ ولا بیرۃ ولقد قبض صلی اللہ علیہ وسلم وان درعه مرہونۃ من یہود المدینہ ب20 صاع من شعیر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو نہ درہم چھوڑا، نہ دینار چھوڑا، نہ غلام چھوڑا، نہ باندی چھوڑی، نہ کوئی بکری، نہ کوئی بھیڑ، کچھ نہ چھوڑا انہوں نے۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی تو ان کا یہ زرع تھی وہ بھی ایک یہودی کے پاس جو ہے گروی رکھی ہوئی تھی، گروی رکھی ہوئی تھی ایک آپ کی زرع ایک یہودی کے پاس۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تو یہ تھا کہ انہوں نے جو اللہ کے راستے میں سارا اپنا مال خرچ کر دیا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی اتنی پراپرٹی تھی، یہ باغات تھے، وہ باغات تھے، فاطمہ کی وارث بنی ہیں، تو یہ کیا آپ عوام کو جو ہے وہ یہود و نصارہ کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حال یہ تھا کہ ان کا جو ہے وہ زرہ بھی گروی رکھی ہوئی تھی، آپ کے امام فرما رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں نبی کی ملکیت تھی اور فاطمہ اس کی وارث تھی ان کی، تو آپ کیا اصول پیش کرنا چاہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بہرحال آگے چلیں۔ اب آتے ہیں شیعوں نے کس طرح دھجیاں اڑائی میراث کی، کہتے ہیں نا کہ میراث میراث میراث، تو قرآن میں جو میراث کا حکم ہے اس پہ شیعہ چلتے ہی نہیں ہیں۔ اگر نبی کی میراث ہوتی، تقسیم ہوتی تو ازواج میں تقسیم ہوتی، فاطمہ ہیں، چچا عباس ہیں، تقسیم ہوتی اس میں ہوتی، لیکن شیعہ کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیں، ملاذ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ 192 واضح ہے کہ سمیت ابا جعفر یقول لا واللہ ما ورث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العباس ولا علی ولا وسط الا فاطمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہ عباس کو ملی نہ علی کو ملی، صرف اور صرف فاطمہ کو ملی۔ اب میں رافضی سے پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن میں یہ حکم ہے کہ وارث صرف ایک ہی بیٹی بنے گی، نہ چچا بنے گا، نہ بیویاں بنے گی، کوئی وارث نہیں بنے گی؟ یہ کس طرح کی میراث آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو میراث جو آپ
رافضی قائل ہے نا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، تو آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ قرآن سے دکھاؤ قرآن سے دکھاؤ، تو آپ پہلے قرآن پہ چلو. باقی الحمدللہ قرآن ہمارے اندر تائید کرتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کا فرمان قرآن کے مطابق ہے. بہرحال تو یہ جو بات آپ نے کی ہے میراث والی، یہ بھی نہیں بنتی. اب آیا کہ سید فاطمہ رضی اللہ کا چہرہ آپ نے کیا پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھیں کہ فاطمہ کے پاس پراپرٹی کون کون سی تھی. ان کے پاس پراپرٹی پہلے سے پہلے سے ہی فدق ملنے سے پہلے کیا کیا پراپرٹی تھی. 7 باغات تھے ان کے پاس، 7 باغات. ذرا دیکھیں میراث العقول جلد نمبر 23 صفحہ 80 اور 81، باب صدقات النبی و فاطمہ والائمہ. اور یہ حاشیے میں اس کو صحیح لکھا ہوا ہے حدیث کو. ٹھیک ہے، حدیث کیا ہے کہ ابو الحسن الثانی یعنی امام رضا سے پوچھا گیا، قال راوی کہتا ہے کہ سألتو عن الحیطان السبعۃ، میں نے امام رضا سے 7 باغات جو تھے ان کے بارے میں سوال کیا. تو کیا فرمایا، الذی کانت میراث النبی، جو نبی کی میراث تھی، فاطمہ کے لیے. فقال انما وقفا وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ الیہ منها ما ينفق على اضیافه ولتابعیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان باغات سے اپنے مہمان میں خرچ کرتے تھے، اپنے جو ہے غلامات تھے، خادم تھے، ان پر خرچ کرتے تھے. ٹھیک ہے، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عباس آئے فاطمہ سے جو ہے وہ جھگڑا کرنے لگے کہ اس میں میرا بھی حق ہے ان باغات میں. ٹھیک ہے، فشہد علی وغیرہ انہا وقف علی فاطمہ، سیدنا علی نے گواہی دی اور دوسروں نے گواہی دی کہ یہ باغات 7 باغات یہ فاطمہ کے لیے وقف ہیں. کیا ہے 7 باغات فاطمہ کے لیے وقف ہیں. پھر ان 7 باغات کے نام لکھے ہیں، دلال، عفاف، والحسنہ، والصافیہ، و ام ابراہیم والا باغ جو تھا، والمیسر، والبرکہ، یہ 7 باغات لکھے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 باغات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلے سے ہی موجود تھے، فدق کے ہونے کے بعد بھی فدق سے پہلے ہی موجود تھے. لیکن پھر بھی انہوں نے کیا چہرہ پیش کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لڑیں، سب سے لڑیں فدق کے لیے. ابو بکر سے لڑیں، مہاجر انصار سے لڑیں، خود اپنے شوہر سیدنا علی سے لڑیں کہ تم گھر میں چھپ کے بیٹھے ہو، بچوں کی طرح بڑے بہادر ہوتے ہو، اب بزرگوں کے سامنے جو ہے تم ہار گئے ہو. اس طرح کی باتیں حق الیقین میں پیش بھی کیا بتایا حوالہ. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کے زمین کے ٹکڑے کے لیے اتنا نعوذ باللہ گر گئی. 7 باغات ہونے کے باوجود بھی ایک فدق کے ٹکڑے کے لیے اتنا جو ہے نعوذ باللہ مال کی لالچن تھی شیعہ مذہب کے مطابق کہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. جو نبی کے جو ہے وہ دوست ساتھی تھے، ان کی نکاح کے گواہ تھے، ان کو صلح کروانے والے تھے، اور نبی کے جو ہے وہ خاص نبی نے ان کو نماز کے لیے کھڑا کیا، ساری فضیلت ان کی تھی. ایسے شخص کو جو ہے وہ انہوں نے جلی کٹی سنائی بقول شیعہ کے. سارے مہاجر انصار جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا کفار کے ساتھ، ان کو جلی کٹی سنائی ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے. اپنے شوہر شیر خدا کو جلی کٹی سنائی. یہ چہرہ پیش کر رہے ہیں آپ شیعہ. یہ الاحجاج طبرسی میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ ذرا کھول کے دیکھیں. احجاج طبرسی میں سب لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیا 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 شیعہ مذہب مطابق. اور یہاں کہتے ہیں کہ ان کا بطول ہے. بطول کا معنی کیا ہے کہ دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت کرے. یہ لکھا آپ کے میراث العقول میں بطول کا معنی. تو آپ مجھے بتائیں کیا بطول ہو کر جس کو دنیا کی پرواہ نہ ہو، وہ صرف ایک باغ کے ٹکڑے کے لیے 7 باغات ہونے کے باوجود ایک باغ کے ٹکڑے کے لیے اتنا کر گزرے کہ نعوذ باللہ ایک شریف عورت سے ہم تصور نہ کریں. تو شیعوں نے یہ جو تصویر پیش کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ انہوں نے گستاخی کی ہے. یہ فدق کی آڑ میں گستاخی کر رہے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور خاندان اہل بیت کی. تو بہرحال فدق کا موضوع پورا ہوا آپ کے سامنے. میں نے بیان کیا کہ فدق کیا تھا. سب سے پہلے میں نے بیان کیا کہ وہ مال فے میں سے تھا، اور مال فے کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے وہ میں نے دلائل ثابت کیا. اس کے بعد ہبہ پر آئے، تحفے پر آئے، گفٹ پر آئے، اس کا رد کیا میں نے دوسری کلپ میں. پھر تیسری کلپ پر ہم انبیاء کی میراث پر آئے، میں دلائل سے اس کا رد کیا. پھر چوتھی کلپ میں نے بخاری کی روایت پیش کی، اما فاطمہ کی ناراضگی والی بات پیش کی، اس کا رد کیا. اور آخری کلپ میں خاندان اہل بیت، خاندان بنو ہاشم کا طریقہ کار کیا تھا وہ میں نے پیش کیا. اور آخر میں آپ کے سامنے پیش ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں شیعہ فدق کے مسئلے پر. فدق کو اور بنا کے گستاخی کرتے ہیں اہل بیت کی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سنت فرمائے اور ان شیعوں کو ہدایت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.